सच्चे इस्लामिक किस्से यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद आपको और सर बहादुर खान साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज का सवाल सर बहादुर खान से ये है कि सर, आज का नौजवान दीन के मामले में तजब्जुब का शिकार नजर आता है, गोया जिंदगी गुजारने का सलीका ही मालूम ना हो। और बात तो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब तो फराइज को छोड़ देने पर कोई अफसोस नहीं होता, किसी बदी के काम को कर लेने पर कोई अफसोस नहीं होता। आपके नजदीक नौजवानों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्यारा भी होना चाहिए। इसलिए कि अगर इस दौर में आप देखो तो यहाँ पर बुराई की रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक शख्स कुरान से दूर हो जाता है, अहादीस से दूर हो जाता है, नबी की ज़िंदगी से दूर हो जाता है और फिर कुफर अपना गलबा जो है लेकर चल रहा होता है। और उलमा की वो मेहनत जो जिस सतह पर होनी चाहिए वो नहीं हो रही। कहाँ पर? इस पोर्शन में, मीडिया की पोर्शन में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि आपके सवाल के अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है और मैं कोशिश करूँगा कि इन सबको वाइंड अप कर दूं और बहुत सहल अंदाज में। एक तो ये है कि उम्मत का जो नौजवान तबका है वो अपनी एहसास जिम्मेदारी भूल चुका है और एहसास उस कैफियत का नाम है कि जो शख्स अल्लाह पाक के अहकामात और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को भूल जाता है तो एक बहुत ख़तरनाक बात कर रहा हूँ, अल्लाह पाक उससे ज़िंदगी का सलीका छीन लेता है। जब सलीका अल्लाह पाक ने उससे छीन लिया तो अब उसको बुराई में और अच्छाई में, पाकी में नापाकी में, असल में और नकल में कोई तमीज़ ही नहीं रहती, कोई तफरीक बाकी फिर नहीं रहती। फिर ये उस रेवड़ की तरह है कि जिसने जिसको जिस तरफ खींचाई उसी का हो गया। ना इसके पास वो अफकार है, ना उसके पास वो नज़रियात है, ना वो इल्म है कि जिसके बिना पर वो स्टेटमेंट को परखे, स्टेटमेंट को जाने। ये कौन सा है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदा मंद है या नहीं है। ये चीज़ निकल गई है इंसान के अंदर से। और निकलेंगी कैसे नहीं, क्योंकि आपको याद है मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि अक्ल एक नूर है जो दिल में होता है और वो नूर वो कुरान और अहादीस के साथ उलमा की मजालिस में बैठने के साथ साथ वो नूर जो है वो ज़्यादा होती चली जाती है। आपको एक बहुत बड़ा उसूल बताता हूँ और वो उसूल ये है कि बातिल अपनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, हक अपनी मेहनत कर रहा है। और वकुल जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल, हक आता है तो बातिल चला जाता है। अब हक की मेहनत कितनी है ये देखना है। अब इस कमरे में जितना भी अंधेरा होगा तो लाइट आती है तो लाइट अंधेरे की जिद है तो फिर अंधेरा चला जाता है। वो इल्म जिसकी तरफ अल्लाह और उसके रसूल ने तवज्जो दिलाई कि ये इल्म हासिल करो, वो इल्म होगा तो अंधेरे के अंधेरे औ का जुल्मात, अंधेरे के अंधेरे चले जाते हैं। उस मेहनत को जब एक जानवर ने भी उठा लिया तो अल्लाह पाक ने उसको कामयाब कर दिया। तो उस मेहनत को जब एक आम इंसान उठाते हैं अल्लाह पाक उसको कामयाब करते हैं, और उसी मेहनत को जब एक मुसलमान उठाता है तो कितना बड़ा फायदा होगा। मैं इसको एक बुनियाद बनाता हूँ। हमारे एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर दुनिया में दीन चमकेगा तो इसकी मेहनत करने वालों को अल्लाह पाक चमकाएगा, और अगर दुनिया में दीन खत्म होगा तो इसकी मेहनत न करने वाले को अल्लाह पाक खत्म करेगा। इसलिए तुम दीन का काम करो तो क्या होगा, तुम खाओगे काफिर कमाएंगे, और अगर तुम दीन का काम नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम कमाओगे काफिर खाएंगे। ये जो मैंने कहा कि जो अगर दुनिया में दीन चमकेगा तो इसकी मेहनत करने वालों को अल्लाह पाक चमकाएगा। मैं एक इंसान और एक मुसलमान की बात बाद में करता हूँ, ज़रा मैं एक हैवान की बात करता हूँ कि जब उसने ये जिम्मेदारी सोची और एहसास हुआ कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो अल्लाह पाक ने आखिरत में भी और दुनिया में भी उसको इज्जत दी थी। मुझे, मैं जब पढ़ रहा था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। अब ज़रा देखिए कि खैर का काम,
اس آپ ایک چینل آپ چلا رہے ہو، کس لیے آپ چلا رہے ہو؟ خیر کا کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کی نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، میری نیت بھی صحیح ہونی چاہیے۔ احساس کیا ہے کہ یوتھ وہ غلط جگہوں سے جو ہے علم لے لے کر اپنے آپ پر اس نے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یوتھ کو وہاں سے نکالنا، یہ خیر کا کام ہو گیا۔ اب یہ خیر کا کام اللہ کو بہت پسند ہے، جب کسی کو یہ کام اپنی ذمہ داری بنا لیتے تب اللہ پاک اس کو احساس دے دیتا ہے، اور جس میں احساس آ گیا تو پھر اللہ پاک اس کو جینے کا سلیقہ بھی دے دیتا ہے۔ یہ تو آپ کی وہ بات ہو گئی کہ احساس کہاں سے آتا ہے۔ اب ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور چونٹی دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی ہے چلو چلو جاؤ اپنے اپنے غاروں میں جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں اپنے پاؤں کے تلے رون ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور کہا تخت نیچے رکھو۔ تو تخت اتارا گیا تو کہا اس چونٹی کو ذرا بلاؤ۔ اس چونٹی کو جب بلایا گیا تو اس چونٹی کو اپنی ہتھیلی پر ایسے رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی سے کہہ رہا ہے اما تعلمین، یہ تو نے کیا کہا کہ ہم تمہیں اپنے پاؤں کے تلے رون ڈالیں گے، کیا ہم آپ کو ایسے دکھائی دے رہے؟ تو چونٹی کے نے حضرت یا نبی اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے کہا کہ ہم اتنی چھوٹی مخلوق تو ہیں، تو اگر بے دہانی میں پاؤں کے نیچے آ گئے تو میں نے تو بہت خیرخواہی والی بات کی، سب کی پروٹیکشن اور سب کی سیکیورٹی کی بات کی کہ یہ سارے کے سارے بچ جائیں۔ اللہ پاک کو چونٹی کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ قرآن میں مرکز بنا دیا سورہ نمل کے نام سے۔ ایک چونٹی نے خیر کا کام کیا تو اللہ پاک نے اس کو چمکا دیا۔ نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ اگر دنیا میں دین چمکے گا تو اس کی محنت کرنے والے کو اللہ پاک چمکائے گا۔ ایک چونٹی نے یہ کیا تو اللہ پاک نے اس کو چمکا دیا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، 4.5 مہینے میں وہ آگ تیار ہوئی تھی، اوپر سے اڑنے والا ہر پرندہ وہ بھن ہو کر نیچے گر جاتا ہے، کبوتر اپنی چونچ میں پانی لے کر وہ آگ پر ڈال رہی ہیں، تو آسمان کے پرندوں نے کہا کہ اتنی آگ ہے تیرے چند قطروں سے بجھنے والی تو نہیں ہے۔ تو اس پر وہ کبوتر بولا کہ پتہ ہے کہ نہیں بجھے گی، لیکن قیامت کے دن جب اللہ پاک پوچھے گا کہ میرے ابراہیم کی مدد کس کس نے کی تو اس لسٹ میں میرا بھی نام آئے گا، حصہ تو ڈالنا ہے، حصہ تو ڈالا ہے۔ اللہ کو یہ امر، یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس تمام آسمانی پرندوں کی سردار کس کو بنائے؟ کبوتر کو۔ بڑے سے بڑا ظالم اور کافر بھی کبوتر کی گردن پر جب ان کا ہاتھ آ جاتا تو نرم پڑ جاتے، ایون کہ کبوتر باز کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے، کبوتر کو آپ قید نہیں کر سکتے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کو شرف حاصل ہوا ہے، مدینہ منورہ اور کعبہ گئے، کون سا کبوتر کے علاوہ کون سا پرندہ تھا جہاں پر ان کو رہائش ملی ہو؟ بادشاہ۔ تو کبوتر نے کام کیا، نیکی کا کام کیا، خیر کا کام کیا، تو اللہ پاک نے اس کو مقام دے دیا، چمک اٹھے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ شیر جب دھاڑتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں شیر کی آواز آ رہی، کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ، آپ فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیر جب دھاڑتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ پاک مجھے کسی نیک آدمی پر مسلط نہ کرنا، مجھے کسی نیک آدمی پر مسلط نہ، میں کسی نیک کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ اللہ پاک کو یہ بات کتنی پسند آئی کہ جنگل کا بادشاہ شیر کو بنا دیا۔ صحیح، اب شیر نے خیر کی بات کی تو اللہ پاک نے اس کو چمکا دیا اور اس کو جو ہے عزت دے دی۔ ہم کہہ رہے کہ یہ گائیں کیا بول رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ کفا باللہ وکیلا، میرے لیے میرا اللہ پاک ہی کافی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں مینڈے کیا کرکر کر رہی ہیں؟ تو وہ کہہ رہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ہم کہہ رہے یہ چڑیا کیا بول رہی ہے؟ وہ چڑیا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی جانور نے یہ کام کیا تو اللہ پاک نے اس کو کامیاب کر دیا۔ نمرود کہتا ہے ساری دنیا کا بادشاہ ہوں، اللہ پاک نے مچھر کا لشکر بھیج دیا اور ایک لنگڑا مچھر اس فوج میں سب سے پیچھے آ رہا ہے، اور اس کو یہ دکھ ہے میں کیا کروں، اللہ پاک سب سے کام لے رہا ہے، میرا کیا ہوگا، میں تو لنگڑا ہوں، اس میدان جنگ کے میدان میں پہنچ ہی نہیں پاؤں گا۔ تو اس کی یہ طلب، یہ احساس اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے لیے بہت بڑا مقدمہ اور بہت بڑا حصہ ہم نے رکھا ہے، ہم تجھے وہ ڈیوٹی دیں گے کہ دوسرے مچھر کو نہیں۔
اور اس کو ڈائریکٹ حکم دیا، جا کر نمرود کی ناک کے اندر داخل ہو کر اس کے سر پر بیٹھ گیا، اور اس کے سر پر اتنا بوجھ سٹارٹ ہو گیا کہ وہ نمرود جس سے لوگ ٹائم لیتے تھے کہ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم میٹنگ کا شرف حاصل ہو، تو جو بھی آتا تھا تو نمرود اس کو کہتا ہے کہ سلام دعا بات میں پہلے اپنا جوتا اتارو میرے سر پر مارو، جوتا اس کو مارتے تھے اور اس کے سر سے جو ہے بوجھ ہٹ جاتا تھا، مچھر اس کو چھوڑ دیتا۔ آخر میں اس کا اپنا وزیر ہیزن وہ اتنا تنگ ہو گیا، اس نے کلاڑا اٹھا لیا اور نمرود کے سر پر مار کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب تک نمرود کی روح نہیں نکلی، مچھر پھر بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اب مچھر کو یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے اچھا کام کرنا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب مکے پر لوگ چڑھائی کر رہے ہیں، مکے پر لوگ حملہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ابابیل یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، پتہ نہیں پاکستان میں موجود ہے یہ پرندے یا نہیں، اپنی چونچ میں پتھر لے کر جو ہے مار رہے ہیں، کس کے لیے؟ مکے کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اب انہوں نے اچھا کام کر لیا تو قرآن کی زینت بن گئے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو ان کا نام وہاں پر آ جاتا ہے۔ مردہ جانور لایا ایک یہودی آپ علیہ السلام کے سامنے، انہوں نے ایسا پھینک دیا، کہا یہودی تھا، کہا یہ مردہ جانور، اس کا نام گو ہے، میرے خیال میں پنجاب وغیرہ میں ملتا ہے، اور ایک تو وہ جانور ہے اور پھر مر چکا ہے، مردہ ہو گیا۔ تو یہودی کی شرارت تھی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ آپ پر ایمان لائے گا تو میں ایمان لاؤں گا۔ مردہ جانور سب کھڑے تھے، انہوں نے کہا مردہ جانور کہاں سے بولتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ کرتے ہو؟ ہاں بالکل وعدہ کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس مردہ جانور سے کہا اے گو، تو مردہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمان کا وہ عقیدہ نہیں جو اس مردہ جانور کا ہے۔ اے گو، وہ کہہ رہی، وہ ہلنے لگی اور بات کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لبیک و سعدیک، میں حاضر اے قیامت کے دن کے سردار۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من تعبد، تم کس کی بندگی کرتی ہو؟ تو کہنے لگی وہ گو من فی السماء عرش، میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، فی الارض سلطان، جس کی سلطنت زمینوں پر، فی البحر سبیل، جس کے راستے سمندر میں، فی النار عقاب، جس کا عذاب جہنم میں، فی الجنت رحمت، جس کی رحمت جنت میں، میرا وہ رب ہے۔ اس کا یقین اللہ پاک پر، عقیدہ دیکھیں۔ آج یعنی نوجوان جو 17-18 سال پڑھنے کے بعد اس کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں، اور آپ نے جو گزارش کی کہ عقیدے پر بھی بات ہونی چاہیے، میں آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک جانور کہہ رہا ہے کہ میرا وہ رب ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ جانور بولا کہ انت رسول رب العالمین، آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں قادیانیوں کو شرم آنی چاہیے، یہ 1400 سال پہلے یہ جانور کیا کہہ رہی کہ انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم المرسلین، اور آخری نبی ہیں۔ یہ جانور کو یہ پتہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو آپ کے اس علم کا کیا فائدہ جس سے آپ لوگوں کے ساتھ باتوں کی گیم کھیل رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے کہ اور آخری رسول ہے، قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی مانے گا بچ جائے گا، جو آپ کی نہیں مانے گا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک جانور کا یقین اور عقیدہ ہے کہ جو نبی کی بات مانے وہ بچ گیا، اور جو نبی کی بات نہ مانے ہلاک ہو گیا۔ یہ احساس آج کے مسلمان میں آ جائے، یہ احساس آج کے ڈاکٹر میں آ جائے، یہ احساس آج کے وکیل میں آ جائے، یہ احساس آج کے عالم میں آ جائے، اس پر اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر احساس آئے گا گناہ کا، مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ آج کے نوجوان کو چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو گناہ کرنے کے بعد دکھ نہیں ہوتا،
اور ان کو نیکی کرنے کے بعد ان کو خوشی نہیں ہوتی. اور یہ ایمان کے منافی ہے کہ جب نیکی کر کے آپ کو خوشی نہ ہو اور گناہ کر کے آپ کو دکھ نہ ہو، ایمان کمزور ہے آپ کا. اب میڈیا سے منسلک، اس سلیبس سے منسلک یہ دو چیزیں ہیں جو آج کی امت کو کھائی جا رہی ہے اور تباہ کر رہے ہیں. اس پر ہم مستقل بات کریں گے. یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ جس نے مسلمان کے اندر سے احساس ختم کر دیا کہ واٹس رائٹ واٹس رانگ، اصل کیا ہے نقل کیا ہے. جب اس کے اندر یہ احساس ختم ہو گیا تو اب چاہے مودودی اس کو کھینچے، پرویزی اس کو اپنی طرف کھینچے، منکر حدیث اس کو اپنی طرف کھینچے، لبرلزم اس کو اپنی طرف کھینچے، سیکولرزم اس کو اپنی طرف کھینچے، یا غامدیت اس کو اپنی طرف کھینچے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ان کے اندر سے چلا گیا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے لیے احساس کی ضرورت ہوتی ہے، اور احساس کو لانے کے لیے آپ کے پاس اس پیور علم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ علم جو آپ کو نفع پہنچائے، وہ علم جب آپ کے دل کے اندر نور پیدا کر دے گا، اب اس نور کے تھرو آپ اصل اور نقل میں تفریق کر سکتے ہیں. ایک شخص جب اللہ کا نافرمان ہے تو وہ اندھیرے میں چلتا ہے، اور اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا کہ کھائی ہے، جمپ ہے، کانٹے ہیں، پتھر ہے، ٹیلا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ یہاں پر بھی ٹریپ ہوگا، وہ وہاں پر بھی گرے گا، وہ پھر اٹھے گا، وہ پھر گرے گا. اس کی زندگی اسی میں نکلتی چلی جائے گی کہ وہ ہمیشہ شکست خوردہ ہی ہوگا، شکست خوردہ. لیکن جس کے پاس یہ احساس ہو، اچھا اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے پتہ ہے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کرنا. اور اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے وہ کرتا ہے کہ جو چالاکی ختم کر دے. اور چالاک آدمی کو اللہ رائے راست نہیں دکھاتا. یہ جو عقل پرست ہوتے ہیں نا، پوری دنیا میں عقل پرستی، یعنی انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، یا تو وہ ریشنل ہے یا تو وہ ایموشنل ہے. اور جو ویسٹ کے جتنے بھی پروفیسرز ہیں وہ انسان کو ریشنل مخلوق ہی ثابت کر رہے ہیں، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان ایموشنل مخلوق بھی ہے اور ریشنل بھی ہے. آپ کی عقل جب دین کے ساتھ ٹکرائے، شریعت کے ساتھ ٹکرائے، تو اس عقل کو وہاں پر سٹاپ کر دو، صحیح؟ اور آپ اپنی اس عقل کو تابع کر دو دین کے، شریعت کے. جب کبھی آپ تابع کرو گے تو اس کے بعد اب اللہ پاک آپ کو راستے دکھائے گا. تم کہو کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. جب تم کہو گے میں نہیں جانتا، اب اللہ پاک تمہیں بتائے گا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں. ان تتبعون الا الظن، تمہارا سارا علم تو تجربہ ہے. یعنی اس روڈ پر اگر ابھی کوئی بم بلاسٹ ہو، اگلے دن آپ اسی راستے سے نہیں جاؤ گے کہ یار یہاں پر مرنے کے چانسز زیادہ ہے. یہ آپ کا علم ہے. جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اینما تکون یدرککم الموت، جدھر کو جاؤ گے موت تمہیں پکڑے گی، کیونکہ الموت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. آسمان کی طرف اڑو گے پاؤں سے کھینچی گئی موت، زمین کے اندر گھسو گے بالوں سے ہی آپ کو کھینچے گا. یہاں پر آپ نے ان تتبعون الا الظن، تمہارا علم سارا کا سارا تجربہ ہے. تو ایکسپیرینس کے تھرو جو آپ لے رہے ہیں وہ فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ وہ ہے کہ جس کائنات میں جب سے قرآن نازل ہوا ہے، اس کے زیر زبر کو بھی یہاں سے وہاں نہ کر سکے. ان کے علوم یا جنت کے مطابق ہو، آخرت کے ہو، سائنٹیفک ہو، تھیوریز ہو. اور قرآن تھیوری کی کتاب ہے ہی. مجھے اس نسل پر اس لیے زیادہ ترس آ رہا ہے کہ تھیوری کو فیکٹ کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں. یہ تھیوری چینج ہوتی ہے ٹینجیبل فارم میں. تو امت کو رائے راست پر لانے کے لیے، امت کے یوتھ کو ان سے، آپ سے بہت زیادہ امید بھی ہے، آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اسی کے اندر سٹک ہو کر نظر نہ پھیریں حقائق سے. اور حقائق علم کے اندر ہے، علم دین کے اندر ہے، اور دین کو لانے والے صحابہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اب علماء ہیں. آپ دنیا کے لیے اتنا ٹائم آپ نکالتے ہیں، آپ دین کے لیے ٹائم نکالیں، آپ آخرت کے لیے ٹائم نکالیں، آپ علم کے لیے ٹائم نکالیں، آپ ناقص علم سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ جب
اصل علم اور ماخوذ کی طرف آئیں گے، اللہ پاک آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھول کر، دل کے دروازے کھول کر آپ ثابت قدم ہوں گے، بینیفیشل ہوں گے. آپ اپنی وائف کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے، اور پھر سوسائٹی میں جا کر اس چیز کو فروغ دینا اور لوگوں کو حقائق. یعنی میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ چونٹی نے خیر کا کام کیا، اللہ نے اس کو عزت دی. واللہ اللہ پاک کی قسم، جو اس دین کی خاطر دھکے کھائے، لوگوں کی منتیں کرے، رائے راست پر لانے کے لیے ان کے لیے دعائیں کرے، تو جو چونٹی کو عزت دینے والا اللہ ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے کو کتنی دعائیں اور کتنا زیادہ ان کو عزت دے گا. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے عزت کے خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے دے. آپ کے جو امت کی خیر کی خاطر، امت کو جہنم سے بچا کر جنت والا بنانے کی خاطر، علماء کے ساتھ جوڑنے کے لیے، آخرت کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو یہ قدم اٹھائے گا، چاہے عالم ہو، ادنا ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، ان نمبر ایک اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ کا رسول اس سے راضی ہوگا. اگلی خوشخبری، اللہ پاک ان پر عزتوں کی بارش کر دیتا ہے. اور نمبر تین، اللہ پاک ان کے تنگ راستے کشادہ کر دیتا ہے، ان کے بگڑے ہوئے مسائل بنا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی. اللہ پاک آپ کے دنیا کے مسائل بنا دے گا. آپ اللہ کے لیے تھکے، آپ کی تھکاوٹ دنیا والی اللہ پاک ختم کر دے گا. لیکن میں آخری بات آپ کو کہہ رہا ہوں، سچ ہے، حدیث کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث قدسی کے مطابق، جو اللہ کے دین کے لیے نہیں تھکتا، اللہ پاک اس کو دنیا کے لیے تھکا دیتا ہے. اور وہ تھکاوٹ کیا ہے؟ گمراہ فرقوں کے پیچھے لگ لگ کر، ان کے لٹریچر پڑھ پڑھ کر، حق سے نظر پھیر کر، یہ انہی گنجلک میں پھنستے پھنستے پھنستے، زندگیاں بھی ان کی بیکار، نیکی کی توفیق بھی ان کی نہیں، اور ہدایت سے بھی دور. وجہ کیا ہے؟ اصل ماخوذ، اصل قرآن حدیث علماء آپ کے پاس موجود ہے. یہ عقل پرست کے پیچھے بھاگ رہے. تو خدا را عقل پرست کے پیچھے نہ بھاگیں. 1400 سال سے وہ دین ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ فلانا اس پر ٹریننگ سیشن دے رہا ہے، یا فلانا جو اس کے بارے میں ایک پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں، یا فلانا اس کے بارے میں ایک تھیوری لے کر آ رہے ہیں. ہمیں کسی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارا نبی موجود ہے، صحابہ موجود ہے، اور دین موجود ہے، تو اللہ کرے کہ ان سارے نوجوانوں کو اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.